आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे। अब इलेक्शन के बाद जब आप कैंपेन ख़त्म करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों के ऊपर मुश्किलें कितनी हैं। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। कि हमने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है। बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके ख़ात्मे के लिए उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात हैं और ये लगता यही है कि इसी तरीके से रहेंगे। इंतखाबात के बाद जो हुकूमत साजी की कोशिशें चल रही हैं उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो इससे पहले PDM इत्तेहाद का हिस्सा थीं, उन्होंने मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। जोड़ तोड़ जारी है, एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये हुकूमत कैसी होगी कि जिसके ऊपर इनके अपने लोग, अपने इत्तेहादी जो अब भी हुकूमत में जाने के लिए राज़ी हैं, वो भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अब ज़रा ये बताते हैं कि ये आवाज़ शद्दोमत से उठाई गई कि इस हुकूमत को ज्वाइन करना सरासर घाटे का सौदा होगा। शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा ना बना जाए, वोट डाल दिया जाए, आइनी ओहदे अपने पास रखे जाएं, लेकिन हुकूमत में वजारतें लेकर इनकी कारकर्दगी के लिए ख़ुद को जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए। तो पहले मरहले में कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को वोट तो ज़रूर देगी, हुकूमती बेंचेस पर भी बैठी हुई नज़र आएगी, लेकिन वजारतों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आएगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में बहुत से लोग वो सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार कर गए, लेकिन आज सबसे हैरान कुन और बड़ी खबर ये आई कि जिनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता था कि बाकियों के साथ तो जोड़ तोड़ होगी, बातचीत होगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक ऐसा ताल्लुक़ है जो कभी नहीं टूट सकता। हो ना हो, जो कुछ भी हो, हुकूमत जब भी बनेगी तो मौलाना फजलुर रहमान साथ होंगे PDM के इस इत्तेहाद के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के। लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले हैरान कुन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने इख्तलाफात को पब्लिकली बयान किया। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने इख्तलाफात की पटारी बीच चौराहे खोल दी। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, सुनिए। जमीयत उलमा की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस उमूमी को सिफारिश की कि वो जमीयत की पार्लिमानी सियासत के बारे में फैसला करे कि जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी वजूहात से इन इलेक्शंस को कबूल करने से इनकारी हैं। नताइज को मुस्तरद किया जा रहा है और मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान कि धांधली हुई और
فیصلے جو ہیں وہ اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، اپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا گیا۔ یہ بڑا حیران کن ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ان کے ساتھی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ چاہے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے یا مسلم لیگ نواز صدر ہوں گے مولانا فضل الرحمان، تو آخر کیا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان اس نہج پر آ گئے کہ انہیں اعلانیہ یہ کہنا پڑا کہ فیصلے جو ہیں وہ اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف اس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ خیبر پختونخوا کے لیے نامزد کیا گیا علی امین گنڈا پور کو، ان کے اوپر تو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، لیکن حق حکمرانی بہرحال جو الیکشن نتائج پیپر پر ہمارے سامنے موجود ہیں وہ حق حکمرانی پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ مرکز میں وہ حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اگرچہ ان کے حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد کسی بھی دوسری جماعت سے زیادہ ہے۔ تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے احتجاج، ریزائنز اس راستے کو اختیار کرے گی، یا پھر ایک مضبوط اپوزیشن بن کر حکومت کے اوپر ایک ایفیکٹو قسم کا چیک رکھے گی، ایک پازیٹیو مثبت اپوزیشن کرے گی، تگڑی اپوزیشن کرے گی، یا پھر اب ان نتائج کو لے کر ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کس کا رخ کرنے جا رہی ہے؟ اور اسی دوران ہم نے کچھ دیکھا کہ انکنفرمڈ چیزیں اور دعوے سامنے آئے۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ آصف علی زرداری نے رابطے کی کوشش کی اور رابطے کے نتیجے میں یہ کہا گیا یا یہ آفر دی گئی کہ حکومت جو ہے وہ مل کر بنانی چاہیے۔ اب یہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ تو کہا کہ پی ٹی آئی بھی مفاہمت کا حصہ ہے، ان کا کیا مطلب تھا، لیکن اس کانٹیکٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہے کہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس کے حوالے سے ایک تردیدی بیان جاری کیا۔ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ کوسچنز ہیں جن کے ساتھ آج مباحثے کا، ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے رکن اور اسلام آباد کے حلقہ NA 47 میں جو ہوا اس کے ظاہر ہے کہ افیکٹی ان کا دعویٰ ہے، جو ووٹرز ہیں انہوں نے ان کو الیکٹ کیا لیکن ڈکلیئر کسی اور کو کر دیا گیا۔ شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اس کے علاوہ JUIF سے مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب۔ کیونکہ آج اب سب سے بڑی سٹوری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اعلان کیا اس کی تو شاید کسی کو توقع نہیں تھی۔ تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ مفتی کفایت اللہ صاحب سے کریں گے۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اعلان کیا کیا یہ حتمی ہے یا اس میں ابھی کوئی گنجائش موجود ہے، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ جو شدت کم ہے اس شدت میں اضافہ ہو جائے، یعنی آپ جملہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوٹ کریں کہ ہم نے مرکزی مجلس عمومی سفارش کی ہے کہ کیوں نہ ہم پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں اور اسٹیبلشمنٹ سے پاک ایک ماحول میں اسمبلی تشکیل ہو جائے۔ تو یہ تو ایک تحریک اور انقلاب کی طرف اشارہ ہے نا، یہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری یہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ ہم نہ جائیں الیکشن، وہاں اسمبلی میں بیٹھے نہیں۔ میرے خیال میں جو کارکنوں کا رد عمل ہے مولانا صاحب نے اس کا نچوڑ بتایا ہے اور نرم کر کے بتایا ہے، اور اس کا حق بھی بنتا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں جو ہمارے انتخابات ہوئے وہ 2 مرحلوں پہ منقسم ہیں۔ ایک 8 فروری کے انتخابات ہیں، اور 8 فروری کے انتخابات کے اندر جو لوگ جیت رہے تھے ان کو جیتنے کا حق حاصل ہے، عوام ان کو ووٹ دے رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی 12 بج گئے اور 9 فروری شروع ہو گئی تو پھر انتخابات جگہ پہ رہ گئے اور بندر بانٹ شروع ہو گیا۔ اور بندر بانٹ اس حساب سے شروع ہوا کہ کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی وہ حیا اور کوئی مروت، کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرے کو اٹھا کر پہلے نمبر پہ لایا گیا، 7ویں کو اٹھا کر پہلے نمبر پہ لایا گیا، دوسرے کو اٹھا کر تیسرا کر دیا گیا۔ یعنی ایک ایسی ہنگم سی یہ مولانا صاحب یہ صرف آپ کے جہاں پر آپ کی جماعت لڑ رہی تھی وہاں پر ہوا، یا آپ اوور آل یہ بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ پر پورے پاکستان میں انتخابات ایسے ہوئے؟ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کا طریقہ ہے نا کہ یہ
منہ پر کالخ ملنے کے لیے کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس کو چپ کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہم تو اس آدمی کی بات کریں کہ چوری ہو گئی ہے، اب چوری کا سامان جس کے پاس ملے گا تو وہ ہمارا ملزم ہوگا. ہم نے اس بات کی 2018 میں مخالفت کی تھی، کوئی لاڈلا نہ بنے، لوگ عوام کی رائے کا احترام کرو، اور آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی لاڈلا نہ بنے، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. اب الیکشن تو آ گیا، ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو تھریٹ ہے، آپ نہ آئیں، تو ہم نہیں آئے. لیکن جو الیکشن ہوا ہے، اگر وہ عوامی رائے 12 بجے تک جو چل رہی تھی اسی کو چھوڑ دیا جاتا، ہمیں حصہ نہ ملتا تو بھی ہمیں اطمینان تھا. لیکن یہاں تو بہت وہ ہوا نا کہ وہ بعد میں کوئی اور چیز شروع ہو گئی. اور اس طرح دیدہ دریری سے رشوت لے کر لوگوں کو سیٹیں دی گئی، رشوت لے کر. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان میں یہ باتیں موجود ہے کہ رشوت کی بنیاد پر سیٹیں تقسیم کی گئی. تو پھر عوام کو کیوں تکلیف دی گئی؟ بوڑھے لوگ آ کر ووٹ ڈالتے رہے، وہ ان کو کیوں تکلیف دی گئی؟ پھر یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ اتنا بڑا بجٹ کیوں خرچ کیا گیا؟ بس وہیں سے یہ رشوت لے کر لوگوں کو سیٹ دے دے کہ آپ کی اتنی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری کر دے. تو یہ انتخابات میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع ترین انتخابات ہیں، اور اس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. پتہ نہیں یہ حکومت کیسی چلے گی. اب مرکز کے اندر زیادہ ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نون والے، تو نون والے دوسرے نمبر پر ہیں. اگر انصاف کا تقاضا دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب کو پی ٹی آئی کو دعوت دینی چاہیے مرکز میں کہ آپ حکومت بنائیں. اگر ان سے عدد پورے نہیں ہوئے، گنتی پوری نہیں ہوئی، تو پھر دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ پیپلز پارٹی ہے. اور عجیب سی بات ہے جو اس کے اندر میں رو رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں کہ ہم نئی نسل کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے روایات اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور یہ ہارس ٹریڈنگ کے اندر ریاست بھی ملوث ہوتی ہے، ادارے بھی ملوث ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ نصیحت کرنا چاہیے تھے وہی ملوث ہوتے ہیں. تو قوم کو کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ صحیح. اچھا، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. لیکن ایک بات جو ہے وہ ذرا فرما دیجیے گا اختصار کے ساتھ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ ایوان میں نہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ میدان میں ہوں گے. آپ تحریک کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ تحریک آپ کس کے خلاف چلائیں گے؟ کس کو آپ مجرم گردانتے ہیں الیکشن میں مینڈیٹ کی چوری کا؟ اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ. اینڈ ویسے آپ دورے تو نہیں اونچا سنتے ہیں؟ نہیں بالکل، میری سماعت بالکل ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ذرا واشگاف انداز میں یہ بات کہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ. اچھا، اور اس کے علاوہ کیوں ان کو بچا رہے ہیں آپ؟ نہیں، ان کے ساتھ کس نے دیا؟ یعنی اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو اب آپ وہ بات کریں نا، دیکھیں آن گراؤنڈ کنڈکٹ کرانے والی بیوروکریسی تھی، الیکشن کمیشن تھا. نقوی صاحب معاف کیجئے، وہ یرغمال لوگ ہیں، وہ مظلوم لوگ ہیں. آپ طاقتور کے گربان میں ہاتھ ڈالو تاکہ مسئلہ ساری عمر کے لیے ختم ہو جائے. بھائی صحیح. اب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. شعیب شاہین صاحب، آپ کا بھی مقدمہ، آپ کی جماعت کا بھی مقدمہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا. یہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں. یہ 8 فروری سے 14 فروری کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر بہت سے کوشچنز موجود ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، فورن گورنمنٹس اس کے اوپر پوزیشنز لے رہی ہیں. اسٹیٹمنٹ نہیں، ریاکشن نہیں، دے آر ٹیکنگ اے پوزیشن آن اٹ، اور وہ بھی دے آر کالنگ اٹ کہ یہ وہ اگری کرتے ہیں مبصرین کی اور انٹرنیشنل میڈیا کی ان رپورٹ سے کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے. رگنگ کے ایلیگیشنز کے حوالے سے وہ اپنا وزن ڈال رہے ہیں، تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. آپ کا مقدمہ کیا ہے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے؟ میں ایک تو ہے پری پول ریگنگ. 8 فروری سے پہلے جو کچھ ہوا ساری قوم نے دیکھا، مثلا پارٹی ڈسمینٹل کرنا، آگے آ جائیں کس طرح پولیس نے انوالو ہوئی، کس طرح میں اب جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ کانسٹیٹوئنسی ہے میری، عمران خان صاحب کی کانسٹیٹوئنسی تھی NA47، جس میں تمام مقتدر ادارے موجود ہیں، جس میں پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. میرا بلکہ میرا پولنگ جو تھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی. پرائم منسٹر کے ہاؤس کے اندر جو ریزیڈنسی ہے، جس میں ڈپلومیٹس کے ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے لوگ، پریزیڈنسی میں رہنے والے لوگ، وہاں باقاعدہ وہاں سے بھی میں جیتا ہوں. 46 یونین کونسل تھیں، میرا حلقہ سب سے بڑا حلقہ تھا. 46 یونین کونسل تھیں.
ایک یونین کونسل سے بھی جو میرے مخالف اپوننٹ ہیں وہ نہیں جیتے، ایک یونین کونسل سے بھی، دعوے سے کہہ رہا ہوں، رزلٹ ہے میرے پاس۔ 387 پولنگ سٹیشنز تھے، 387 پولنگ سٹیشنز میں جو پولنگ ایجنٹس کم سے کم بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیک وقت، جس میں مد مقابل طارق فضل چودھری سیکنڈ نمبر پہ جو آئے پی ایم ایل این کے، تیسرے نمبر پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جماعت اسلامی اور تحریک لبیک پاکستان، یہ یعنی ان کے ایجنٹس پورے حلقوں میں موجود تھے، ان کے علاوہ بھی ایجنٹ موجود تھے لیکن وہ کہیں تھے کہیں نہیں تھے۔ لیکن جو فارم 45 بنتا ہے، سارا دن ہوئی ووٹنگ، گنتی ہونے لگی، گنتی میں سب کے سامنے ووٹ گنتی ہوگی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ نہیں، آپ نے ایک ووٹ میرا غلط ڈال دیا، فوری طور پر رائٹنگ میں دے گا یا وربلی کرے گا، اور ان کے آبجیکشن کو پریزائڈنگ آفیسر ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور ایڈمیٹڈلی کسی ایک بندے نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ فارم 45 جو ہے اگر اعتراض دور نہیں ہوتا تو پھر فارم 45 نہیں بنتا، یا اعتراض کے ساتھ، یعنی اعتراض اٹھا دیا نا، اعتراض اٹھا دیا اگر کسی نے تو وہ اعتراض ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے اعتراض نہیں لگایا، صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اب پولنگ ایجنٹ میں تصور کرتا ہوں کہ ہر ایک پولنگ اسٹیشن میں 4 ہوتے ہیں، 4 تصور کر لیتا ہوں کہ موجود تھے، اور ہر ایک الگ الگ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر، ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، اس کے دستخط اور انگوٹھا ہوتا ہے فارم 45 پہ۔ یہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہو گئے 6 بندے ہر ایک کے اوپر۔ اب یہ کتنے بندوں نے فارم 45 سائن کیے ہیں ٹوٹل میرے اپنے حلقے کے، اور یہ پورے پاکستان کا ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، کسی میں کم ہوگا، کسی میں زیادہ ہوگا، کسی میں 200 کم ہو جائے گا، کسی میں زیادہ۔ یہ 2322 افراد نے فارم 45 پہ سائن کیے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، 2322 افراد ہیں میرے حلقے میں۔ میں ووٹ لے رہا ہوں 1,05,000 تقریباً، میرا مد مقابل لے رہا ہے 51,000، فرق ہے تقریباً 53,000۔ 53,000 کے فرق والے کو 1,05,000 والے کو کہتے ہیں تو نہیں جیتا، 51,000 والے کو کہتے ہیں تو جیت گیا۔ اسی طرح ہمارے 2 حلقوں میں ہے، ایک ہمارا دوست کچھ 40,000 سے جیتا ہے، 35 سے یا جو بھی ہے، اسلام آباد کے سارے حلقے، پورے پاکستان کے حلقے جو کہ ہمارے تقریباً جو ابھی ہیں، اور اس سے 80 کے قریب اور ہمارے حلقے بنتے ہیں کہ جس میں ہمارے لوگوں کے پاس فارم 45 میں آج بھی آئے ہوتے ہیں، ڈیرہ غازی خان، لاہور، حیدرآباد، کراچی، سارا مطلب جو پورے پاکستان سے آپ کے 5300 جملے ایسے ہیں جو میں اب کیا کہوں، یعنی کہ ان جملوں کی غالباً آپ کو وہ ملی ہے، پھر اس کا مطلب ہے جو آپ کی گفتگو ہے اس گفتگو کا اثر ہوا ہے کہ 53,000 کم والا آپ کے خیال میں۔ مجھے ذرا رانا احسان افضل صاحب سے ایک بات پوچھ لینے دیں، ایک بات صرف کہتا کہ ہوں، یہ جی بیک جنبش قلم جب اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے ریٹرننگ افسر، صرف کیلکولیٹ کرنا اس کا کام ہے اور کچھ نہیں، پروویژنل رزلٹ دیتا ہے، فارم 47 بنتا ہے کہ یہ آیا ہے، اتنے ووٹ آ گئے، اس کو کیلکولیٹ کر کے اسے فارم 47 بنانا، کلب کر دینا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ہم الیکشن نہ لڑیں، صرف ایک ریٹرننگ افسر کو خرید لیں یا پریشر میں ڈال لیں، ایک پیپر بنائیں اور ایک بندے کے سائن لیں جس نے 2322 سگنیچرز کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالا، اور یہ وہ پولنگ اسٹیشن، یہ وہ فارم 45 ہے جو نہ صرف مجھے، میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری، مصطفیٰ نواز کھوکھر، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی، سب کو 34 کینڈیڈیٹ تھے ہم، سب کو وہی فارم ملا، ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا، اور اٹھا کر کے رات کی تاریکی میں میرے سمیت اسلام آباد کے 3 حلقے اور پورے پاکستان کے جو 80 کے قریب حلقے ہیں ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا۔ اچھا، رانا احسان افضل صاحب، یعنی کہ دھاندلیاں تو ہوتی رہی ہیں پاکستان کے الیکشنز میں، آپ کا بھی ایک مقدمہ ہے 2018 کے حوالے سے، لیکن یہ جو 2024 ہے اس کے الیکشن میں، یعنی کہ یہ تو بڑا ہی حیران کن بات ہے، آپ لوگوں کی کیا مورل سٹینڈنگ ہوگی؟ آپ ان حلقوں کے فارم 45 کیوں نکال کر اپنے پاس کینڈیڈیٹ سے رکھتے شعیب شاہین کے پاس کہ یہ دیکھیں ہمارے فارم 45 آپ لوگوں کے بندے کا سگنیچر موجود ہے، اس کا فورنزک کرا لیں، اور ہمارے 1,03,000 سے زیادہ ووٹ ہیں،
آپ کے 53,000 ووٹ ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے اتنے ووٹ ہیں, آپ کیوں ان کا منہ بند نہیں کر دیتے؟ کل جماعت اسلامی کے لاہور کے حلقہ سے جو 130 سے جو فارم 45 لے کر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے دوست فہد شہباز کے پاس, ان کے مطابق 30,000 ووٹوں سے یاسمین راشد صاحبہ جیت گئی ہیں میاں محمد نواز شریف کل سے. میاں اسلم نے بھی کیا ہے یہاں, میرے کاشف جماعت اسلامی نے بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کال کی. آپ کیوں نہیں سامنے رکھتے ان کے اور ان کو چپ کرواتے؟ یہ کیوں آپ کے اوپر اس قسم کے گھنونے الزامات لگاتے پھر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کی روایت یہی رہی ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے. 2018 میں بالکل ہم نے RTS بیٹھنے کا الزام لگایا. 35 ہمارے کینڈیڈیٹس جو PMLN کا ٹکٹ لیا انہوں نے آخر وقت میں جو ہے وہ جیپ کے نشان پہ وہ چلے گئے اور بہت ساری بے ضابطیاں ہوئیں. بہرحال ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنے, ہم ان ایشوز کو ریز کرتے رہے اور ہم نے جمہوریت کو کوشش کی کہ اس کو سٹرینتھن کریں. ابھی جتنی شعیب شاہین صاحب نے بات کی, ان کا موقف ہے, میں اس کو رد نہیں کرتا. آپ نے ہمیں کہا کہ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے, کسی حلقے میں کوئی دھاندلی کی شکایت ہے یا کوئی فارم 45 47 کا میٹر ہے, معاملہ ہے, وہ نہ آپ کے ٹاک شو میں اس کا حل نکلنا ہے, نہ اس کا حل جو ہے کوئی میڈیا کے سامنے نکال سکتا ہے, نہ اس کا حل جو ہے کہ ہم PMLN والے اگر ہمیں کوئی شکایت ہے تو ہم PTI والوں کو دکھا دیں کہ بھئی یہ ہمارے فارم 45 میں اور اس کے مطابق ہمارا رزلٹ پورا ہے اور اس کے مطابق ہم جیت چکے ہیں, تو یہ آپ مان لیں. نہ انہوں نے ماننا ہے, نہ ہم نے ان کو منانا ہے, نہ ایسے ہوتا ہے. دیکھیں ان ساری چیزوں کا جو سلوشن ہے, جو حل ہے, جو اگر کسی کی گریونس ہے, وہ نہ میڈیا میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, نہ پارٹیز نے ایک دوسرے کا ڈیسائیڈ کرنا ہے, وہ الیکشن ٹریبیونل میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, اور پھر اگر وہاں نہیں ہوتا تو پھر عدالتوں میں ہونا ہے. تو بالکل ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ لیکن رانا صاحب اس میں ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ سٹے کے اوپر 3 سال 42 مہینے جو ہیں وہ رہتے ہیں MNAs. آپ کا جو اخلاقی جواز ہے, جو مورل سٹینڈنگ ہے, وہ کوسچن میں آ گئی ہے اور وہ میڈیا پر آئی ہے. کم از کم 2 درجن حلقے ایسے ہیں جہاں کے فارم 45 انہوں نے سامنے میڈیا کے شائع کر دیے ہیں, پورے کے پورے فارم 45 سامنے رکھ دیے ہیں. اب اس فورم کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ تو جا کر کئی مہینے کے بعد ہوگا. اس دوران آپ نے حکومت بنانی ہے. آپ کسی ایک گیون حلقے کے فارم 45 کیوں اپلوڈ نہیں کر دیتے جس طرح انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کیے؟ بات سنیں, نہیں, جو جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک جیتا ہوں, جو جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے, اور اس پروپیگنڈے کا سلوشن میڈیا پہ نہیں حل ہونا. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس پروپیگنڈے کا اگر اس کو ایک جس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں, اگلا بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک جیتا ہوں, میرے سارے معاملات ٹھیک ہے, وہ حل کہاں ہونے؟ وہ حل عوام کو تو اعتماد میں لے لینا. نہیں, وہ حل ہونے ہیں الیکشن ٹریبیونل کے اندر, وہ حل ہونے عدالتوں میں. چلیں آپ کے لوگ نا, آپ کے لوگ بہت سارے میڈیا کے دوستوں کو فون کر کے جو ہار گئے نا, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی, مجھے بھی کہا گیا تھا, لیکن میں نے کہا کہ میں ایسا جعلی مینڈیٹ نہیں لے سکتا. اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ میڈیا کو فون کر کے یہ باتیں مت کریں. I don't want to... نہیں, میڈیا پہ اگر کسی نے کال کر کے یہ بات کی ہے تو اس کو یا تو ایویڈنس, اس کو بھی ایویڈنس لگا کے الیکشن ٹریبیونل میں جو ہے وہ جمع کرا دیں, کیونکہ دیکھیں حل وہاں سے نکلنا ہے نا. اب ہم یہاں کہیں کہ یہ ہوا نہیں ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ کسی کا مینڈیٹ نہیں چوری ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کسی کا بھی چوری ہوتا ہے تو وہ یہ ان کا شعیب شاہین کا یا طارق فضل کا نہیں ہو رہا, وہ اس ووٹر کا ہو رہا ہے, جو کہ غلط ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. چلے سارے مباحثے کو ذرا سائیڈ پہ رکھتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب, مسلم لیگ نواز, وہ جماعت جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, وہ یہ سمجھتی ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والا الیکشن 2018 کے الیکشن کے مقابلے میں زیادہ صاف اور شفاف تھا. I want your exact take on this. دیکھیں اس پہ تو فیفن نے کہا کہ بہت ساری irregularities تھیں جن کا نقصان PMLN کو بھی ہوا, جس کا نقصان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ہوا, دیگر جماعتوں کو ہوا. تو الیکشن میں ایشوز تو تھے. اب جس طرح یہ فیکٹس آ گئے نا, مثال کے طور پہ 2018 کے الیکشن میں 16-17 لاکھ ووٹ ضائع ہوا, یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ تھا. اس دفعہ میرے خیال سے غالباً 18 یا 20 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوا, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد. پچھلا الیکشن جو تھا وہ
36 घंटे में कंपाइल हुआ ये इलेक्शन। सही नहीं, ये इलेक्शन मुझे राना साहब अब आपने डिप्लोमेटिक आंसर दे दे, मुझे ब्रेक पे जाने दें, ब्रेक से वापस आएंगे कि जो पोस्ट इलेक्शन जो कुछ हो रहा है वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून जो करती हुई नज़र आ रही है वो भी वो सियासत नहीं है जिसका वादा मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया था। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के इंतखाबात और इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी, इस पर बात हो रही है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी जमात के साथ क्या हुआ है? आप इसको धोखा कहेंगे? आप लोगों ने इतना अरसा क़यादत की पीडीएम की, सबको मालूम है, नज़र आता था कि पीडीएम के जलसों में जो लोग मौजूद होते थे, क्राउड, वो आपकी जमात के लोग होते थे, मेजॉरिटी नज़र आती थी। आपने जलसों में रौनक डाली, आपने जलसों को रौनक बख्शी, आपने सब कुछ किया और उसके बाद उसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत भी घर चली गई, एक हुकूमत कायम हो गई। अभी जब ये इलेक्शन था, इसमें हमने देखा कि एक अटैम्प्ट हुआ सीट एडजस्टमेंट का, उस पर आपको जो है गालिबन वो नहीं मिला जो पंजाब के बारे में कह रहे थे या दीगर जगहों पर। फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में अब क्या है? मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आप बड़े पुरयकीन थे कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, इस हवाले से भी मुझे नहीं लगता, वो तो जरदारी साहब से वादा कर चुके। ये आपको धोखा किसने दिया और वादा किसने किया था? देखिए, अगर आप पूरी तहकीकी बात मालूम करना चाहते हैं तो ऐसा है कि हम पीडीएम में तो थे, लेकिन कुछ बातें हमारे पीडीएम की दीगर अहबाब से अलग थी ना। एक तो ये अलग था कि हम अफगानिस्तान का दौरा किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो बहुत कामयाब दौरा था, और बैनुल-अक़वामी तौर पर उसको भी चेक किया गया। और उसके साथ साथ एक हमने फ़लस्तीन की हिमायत की और उनके लिए हमने बड़े बड़े जलसे किए, पेशावर में, क्वेटा में, कराची में, लाहौर में। और उसके अंदर हमने हमास के रहनुमाओं को बुलाया, उन्होंने भी जलसों से खिताब किया। और फिर हम लोग उनके उमदाद लेकर भी गए और उनके बड़ों से हमने मुलाकातें भी की। तो ज़ाहिर है जो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो तो सब चीज़ों को देखते हैं ना, उन्होंने उसको नोट किया और नोट करने के बाद फिर हमें नाकाबिल माफ़ी करार दिया गया कि ये लोग काबिल ज़दनी गर्दन हैं, इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ज़ाहिर है हम तरक्की पसीर लोग हैं, कदम कदम पर हम कर्जा मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो हमारे लोगों को उनकी बात माननी पड़ी होगी। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर हमें साइड पे लगा दिया। कोई बात नहीं, हमारा ज़मीर मुतमईन है, हम अपने किए पर पशेमान नहीं है। ठीक है, हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे असम्बली में, लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम सिर्फ अपोजिशन करें और बाहर के मैदान को गर्म न रखें, या ये कि हम माहौल को देखेंगे और हमारी मरकज़ी मजलिसों में तय किया तो हम अंदर अपोजिशन करेंगे और बाहर मैदान में सजाएंगे। बहरहाल जो कुछ हमसे हो सका जमहूरियत की खिदमत में हम वो करके रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मुफ्ती साहब, आप यानी कह रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर इदारों को मजबूर किया और उन्होंने आपको नहीं आने दिया, तो नवाज शरीफ साहब को किसने मजबूर किया या PMLN को किसने मजबूर किया कि जो आपसे वादा था या आपको अंडरस्टैंडिंग थी कि सदर मुमलिकत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान होंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब और उनकी जमात भी इन्फ्लुएंस में आ गए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि आपने गज़ा वाले मामले पर इजराइल के मजम्मत की थी और दावत दी थी जो फ़लस्तीनी रहनुमा है उनको? नहीं, थोड़े खलते मबहस कर रहे हैं आप, थोड़ी सी आपसे इल्तिजा है। ऐसा नहीं है, हमसे कोई सदारत का वादा नहीं हुआ था। हमारे मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत ज़्यादा काबिल और ज़हीन तरीन आदमी है, हमारी जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। यानी हमारे बाज़ लोगों ने ये मुतालबा किया था, लेकिन किसी फॉर्म पर ऐसा वादा नहीं हुआ हमारे साथ। ज़ाहिर है अब इलेक्शन नहीं थे, अंधेरे में क्या फैसला होता, हर एक जमात का हुजूम मालूम होना था, तो वो हुजूम तो मालूम हो गया। इलेक्शन से
البتہ ابھی جو ان کے درمیان وہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب صدر بنیں گے اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب وہ بنیں گے وزیر اعظم، تو یہ ان دو پارٹیوں کا معاملہ ہے، ان کو اچھی طرح سے کر لینے دیں. ہم اس کے ویسے امیدوار نہیں ہیں. ہم تو یہ امیدوار تھے کہ اگر جمہوری قوتیں چاہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس طرح کی خدمات ادا کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہم اویلیبل تھے. اچھا مفتی صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے مرکز میں، جو بلوچستان اسمبلی ہے وہاں تو آپ کے پاس 10 اراکین ہیں، ایک بڑا سائز ہے آپ کا، یو آر سیکنڈ لارجسٹ آفٹر پیپلز پارٹی، تو وہاں پر آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ کے پی میں آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، 7 نمبر ہیں آپ کے پاس، تو گیون نمبر کے اوپر آپ کی بلوچستان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ نقوی صاحب میں تھوڑا سا ریکارڈ ٹھیک کروں، ہم 10 نہیں ہیں، 11 ہیں. ہم لارجسٹ پارٹی ہیں. ہم اب صوبہ اچھا اب ہو گئے ہیں، سوری جو انیشل ریزلٹس میں نے دیکھے تھے اس میں اچھا اپڈیٹ ہو گئے. ہمارے 3 لوگوں کے ابھی نتیجے باقی آنے ہیں اور وہاں بھی ہم جیتے ہیں. جو سیشن رہ گئے ہیں اس کے اندر بھی ہماری وہاں اکثریت ہے. ہم وہاں بھی اپنا امیدوار لائیں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ترجیح نہیں دیں گے. صحیح، آپ وہاں پر حکومت بنائیں گے. رانا احسان افضل صاحب آپ کو کیونکہ جانا ہے، اور رانا صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمارا رویہ اس میں ناراضگی ہے. ناراضگی بنیادی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے، لیکن اس کے اثرات پیپلز پارٹی سے بھی ہم ناراض رہیں گے اور مسلم لیگ نون سے بھی ناراض رہیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں صاحب کو دعوت دی کہ آئیے آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، اور یہ بہت اچھا مشورہ ہے. صحیح. اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی ووٹ کی عزت ہے؟ آپ کی جماعت کے پاس نمبر جب پورا ہو گیا آپ کے اتحادیوں کو ملا کر اور آپ کمفرٹیبلی حکومت بنا سکتے ہیں سینٹر میں، تو پھر کیا جواز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر جیتنے والے امیدواروں کو، میں نہیں الزام لگا رہا جو تحریک انصاف کا الزام ہے کہ آپ ان کو پیسے دے کے خرید رہے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے ساتھ کس بنیاد کے اوپر ملا رہے ہیں؟ یہ ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے کہ وہ آزاد ہیں، لیکن یہ سب کو معلوم ہے اخلاقی لحاظ سے کہ وہ کس کا ووٹ لے کر آئے ہیں. آپ یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے، اور سیاست کے اندر ہماری جماعت کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ حکومت بنائے تاکہ اس کی حکومت مضبوط ہو، اور جو بھی اس نے فیصلے کرنے اس میں اس کو آسانی آئے. دیکھیں ہمارے لیے ہم نے سب کو دعوت دی ہے کہ ہمارا ساتھ دے. ہم نے تو یہاں بھی کہا کہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس جو کینڈیڈیٹ ہیں بیک وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ان کو کون روک رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری دعوت سب کو ہے کہ ہمیں جوائن کریں. جو جماعت کے ممبر ہیں وہ ہمیں ایز ایلائز جوائن کر رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو دعوت ہے کہ وہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں. تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری جماعت کو جوائن کریں. اب وہ جوائن کرتے ہیں نہیں کرتے، کیوں کرتے ہیں، یہ ان سے سوال پوچھیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. ہمارا بالکل یہ حق ہے کہ ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹس کو اپنی طرف راغب کریں اور اپنی جو حکومت ہے اس کو ایک مضبوط. ران صاحب وہ انڈیپینڈنٹ میٹر نہیں کرتا. عوام اگر آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں وہ صرف فیس ہے. لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کو، اس کے منشور پہ اور اس کے پارٹی لیڈر پہ، وہ عمران خان ہے. یہ ڈائریکٹ چیٹنگ ہے اس حلقے کے لوگوں کی، جو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے وہ آپ کا نہیں تھا. اس کو آپ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اگر جماعتوں کا الائنس ہو ایگریبل، میں فورتھ کمنگ ہو کے ایگری کروں گا آپ کا اور تحریک انصاف. اس کا جواب دے لیں. یہ تو برڈن ہے، یہ برڈن اس کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں. یہ برڈن بالکل اگر ہے تو اس کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے شعیب شاہین صاحب یہ برڈن اس کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے یا اس جماعت کے اوپر ہے جو ان کو شامل کر رہی ہے؟ اور یہ اس کو کیا ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی قانونی طور پہ تو آپ اس کو ہارس ٹریڈنگ نہیں کہہ سکتے. ان کا سٹیٹس جو ہے وہ نشان کوئی بینگن پہ جیت کے آیا ہے، کوئی کسی اور پہ جیت کے آیا ہے. کوئی صاحب کس کو نہیں پتا، اس کی اپنی اوتھ لے رہا ہے وہ بندہ، آن اوتھ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور مجھے سپورٹ کریں. اس کی اوتھ موجود ہے نا، ساری دنیا نے دیکھی ہے، پوری پبلک. نقوی صاحب میں آپ کو اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں. میں پچھلے 2 سال سے خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. 9 مئی کے بعد آئی واز دی اونلی ون. مجھے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق بھی دی، ہمت بھی دی، جرت بھی دی تھی کہ میں خان صاحب کو مقدمہ لڑتا.
دی, میں نے لڑا. یقین کریں میرے سے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں عہد دے کہ آپ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اچھا, جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر 0% بھی کوئی شک نہیں کر سکتا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے محبت دی ہے, انپریسیڈنٹڈ لو اور سپورٹ دی ہے, صرف اونلی فار 1% عمران خان. میں کہوں جی میں بڑا فن خان بن گیا تھا, میں عمران خان صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لے گیا. عمران خان صاحب کو 94,000 ووٹ تھے, میں 105,000 ووٹ لے گیا. بھائی یہ صرف اس کے نام پہ ووٹ ملے ہیں. یہ جو کچھ یہ کرتے ہیں, دیکھیں بےایمانی کرنے کا آپ طریقہ کار ادھر سے اٹھا لیں ادھر سے اٹھا لیں. بھائی اس حلقے کے عوام نے کس کو ووٹ دیا؟ امانت تھی عمران خان کی. یہ تو الیکشن کمیشن زیادتی نہ کرتا, منصف اعظم سپریم کورٹ زیادتی نہ کرتی, سمبل اگر ہمیں موجود ہوتا تو یہ تو ہمارا تو مارجن اور آگے چلا جاتا. اور پھر اگر اس دن کمیونیکیشن کا مسئلہ نہ ہوتا ہمارے لوگ اور نکل کے آتے. لیکن یہ ووٹ کس کو پڑا ہے؟ خواہ وہ یہ بینگن ہو, خواہ وہ یہ فاختہ ہو, خواہ وہ یہ کدو ہو, خواہ یہ کوئی اور چیز ہو, خواہ وہ یہ کیلا ہو, خواہ وہ ڈھول ہو, چارپائی, چمٹا, سب کچھ تھا نا ہمارے ساتھ. وہ ہر غریب آدمی کے ساتھ رکھنے والے ہر ہاتھ, کھوسا صاحب کہتے ہیں جہیز کا سامان, جہیز کا سب سامان تھا. مگر لوگ ایسے نکلے. اچھا میرے ساتھ کیا کیا آپ کو میں بتاؤں. اوپر میرے اوپر رکھ دیا, مجھے دیا فاختہ, اوپر رکھ دیا ہدہد, نیچے رکھ دیا طوطا. اب انہیں کہا جی ڈھونڈو. اس سے 5-7 ہزار میرا ووٹ ضائع ہوا, کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے باوجود میرا اور میرے اپوننٹ کا درمیان وہ ووٹ لے رہا ہے 51,000, میرا ڈفرنس ہی 53,000 کا ہے. یعنی یہ 5-7 ہزار ووٹ ضائع ہونے کے باوجود. بات یہ ہے کہ لوگ نکلے, لوگوں نے ظلم کا بدلہ ووٹ کے اس کو بائی کیا. آپ دھوکہ دیں لوگوں کو, آپ ان کے ساتھ انڈیویجول دھوکہ دیں, آپ کلیکٹیو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم ہے. آج آپ لوٹے بنا کے ان کا سر کا تاج بنا رہے ہیں, اور تمہیں نہیں پتا, اس پارٹی کو نہیں پتا کہ اس کی اوتھ موجود ہے, ان کو نہیں پتا کس کے نام سے ووٹ. دیکھیں ہم نے تو کاغذ جمع کرایا تھا پی ٹی آئی کے نام سے. مسئلہ یہ بنا کہ اس دوران ہمارا پی ٹی آئی نہیں رہی, پریکٹیکلی ہمارا سمبل چلا گیا. انہوں نے ہمیں کہا آپ انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد بنا دیا. لیکن یہ سارا ظلم زیادتیاں ہونے کے باوجود آپ جانتے بوجھتے ہوئے ایک ڈس آنیسٹی کریں اور اس کو ریکٹیفائی کریں تھرو اے میٹر کہ جی آپ تو آزاد تھے, ہم نے لے لیا آپ کو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے, یہ ایک کینسر ہے, اس کو ہر حال میں ختم مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اب یہ ہو گیا, اب کیا کرنا ہے. جو ماضی کے سیاسی دشمن ہیں کیا ان کے درمیان بھی قربتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ لاہ عمل کیا ہوگا؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. 8 فروری کا الیکشن بھی بڑا عجیب ہوا ہے. اس میں سب سے زیادہ ووٹ اور سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں آزاد امیدواروں نے. لیکن آزاد امیدوار حکومت جو نمبر ہے پیپر پہ اس پر حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے, کیونکہ اس کے لیے ان کو اتحاد کرنا پڑے گا. اور اگر یہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان وہ جیل میں موجود ہیں, تو انہوں نے تو لامحالہ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نہیں بننا, انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. اب اس نمبر کے ساتھ, اس سچویشن کے ساتھ تحریک انصاف کی اور اس نمبر کے ساتھ جے یو آئی کی جو پالیسی ہوگی اس پہ بات کرتے ہیں. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں سیاستدان پوزیشنز لیتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بھی گفتگو کرتے ہیں, تقاریر بھی ہوتی ہیں. آپ کی جماعت کی رائے کیا ہے؟ کیا اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, کیونکہ اب آپ اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں, تو تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہی ہے, اپوزیشن کا اپوزیشن کے ساتھ ایک لیزون ہوتا ہے, ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ قائم ہونے جا رہا ہے, کوئی اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اب آپ حکومت کی بھی مخالفت کریں گے, اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کی بھی مخالفت کریں گے؟ نہیں, دیکھیں ایک آدمی ایوان صدر میں ہے یا ایوان وزیر اعظم میں ہے اور دوسرا آدمی جیل میں ہے, تو آپ نے ترجیحاً اگر مخالفت کر دی تو جیل والا تو مظلوم ہوتا ہے نا, تو آپ نے ایوان وزیر اعظم والے سے بات کرنی ہے. اب ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں اپنے طور پر,
PTI वाले जा रहे हैं अपने तौर पर, तो वहाँ जो अंदर वर्किंग रिलेशनशिप होगा उसके अंदर तो कोई ऐसा तनाज़ा नहीं होगा, वो तो हमारा बाई मुतफ़क़ होगा। दूसरा ये शुएब शाहीन साहब हैं, देखो मैं भी बैठता हूँ अक्सर प्रोग्राम में, ही भी बैठते हैं, तो हमारे दरमियान तो बहुत अच्छा ताल्लुक होता है। हमारा जो झगड़ा है वो हमारे ज़ाती झगड़ा नहीं है, वो ज़ाती आना नहीं है, वो हमारे दलाइल का झगड़ा है। हम कहते हैं पाकिस्तान को हमारी दलील से आगे ले जाया जा सकता है, ये कहते नहीं आपकी दलील गलत है, हमारी दलील से आगे ले जाया जा सकता है। अब जब मंजर और पस मंजर तब्दील हो गया, अब आप दोनों का रुख जब मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे तो जाहिर है एक फितरी चीज़ तो है कि हमारे दरमियान कुछ कुर्बत आ जाएगी, और इस कुर्बत आप फितरी कुर्बत कहें, ये ऐसा नहीं है कि हालात का जबर है, ये फितरी कुर्बत है। तो आज जो राना एहसान साहब हैं, कल ये हमारे भी तीरों के निशाने पर होंगे, और शुएब शाहीन साहब के तीरों के निशाने पर होंगे, तो देखें क्या होता है। मैं राना एहसान के लिए तो एहतराम रखता हूँ, अलबत्ता ये नए सियानारों के अंदर एक शेर कहता हूँ कि अब क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या बात है, आपने शेर सुनाया, मैं एक आपको छोटा सा लतीफ़ा सुना देता हूँ कि आप दोनों जमातों की हालत मुझे नज़र आ रही है कि मोर्चे में जब सिपाही फंस गए, चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया, तो उसको आके सिपाही ने जो इंचार्ज था चौकी में, उसने कहा कि दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था इंचार्ज, उसने कहा कि वेरी गुड, अब हम चारों तरफ हमला कर सकते हैं। तो आप दोनों जमातें जो है वो ऐसे घिरी हुई है कि आप हर तरफ हमला कर सकते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट से लेके एक दूसरे के खिलाफ भी तो जो है वो गोलाबारी कर रहे हैं। इसमें मुफ्ती साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। शुएब शाहीन साहब, वे आउट क्या है? अब आपने, मुफ्ती साहब ने तो कह दिया हमारा वर्किंग रिलेशनशिप होगा अपोजिशन के साथ, हम जेल में बैठे हुए के साथ ज़्यादा क्लोज महसूस करेंगे। सिंपल फार्मूला है, आप नहीं कर सकते डाका जनी करके, सरेआम डाका, यानी 50,000, 60,000, 70,000 वोट का डाका डाल के जो बंदा चौथे नंबर पे है उसको जिता दें, तीसरे पे है जिता दें। बेईमानी की हदें आपने तोड़ दी। वो एक होता है ना, कच्चे के डाकू जो हैं वो मुंह छुपाते हैं, जंगल में फिरते हैं ताकि उनका नाम ना पहचान ना हो जाए। अब ये पक्के के डाकू ना सिर्फ धमाल डालते हैं, डाका जनी भी करते हैं और उस पर फख्र भी करते हैं। इनको नहीं पता कि ये हारे हुए हैं, इनके पास वो फॉर्म 45 नहीं है। आज डाका जनी से बाज आए, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मुझे बता दें, क्या ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा इस जरिए से? क्या माशी इस्तेहकाम आएगा? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन पे इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या ओवरसीज इनके ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या $24 बिलियन जो आगे आपने अगले महीने देने हैं, 2 महीने बाद आप देने के काबिल होंगे? क्या IMF जो मार्च में आपके पास आ रहा है, आप उनके साथ नेगोशिएट कर पाओगे? इमरान खान ने नेगोशिएशन में फैसिलिटेट किया था ना, उसके लिए एक शर्त थी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। कराए हैं आपने? रात की तारीकी में आप डाका डालते हो, मैं जाता हूं, मेरी आंखों के सामने सब कुछ मौजूद है, आप कहते हो जी नहीं मानते, हम आपको जो दिल करे जाकर कर लें। मुझे उठा करके बाहर फेंक दिया, मैंने धरना दिया, सब कुछ किया। मेरी ज़ात की मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के 180 सीटें हमारी बनती हैं। मैं कहता हूँ 170 हो, 160 हो। जो डाका जनी के जरिए आप सीटें लेके बैठे हुए हो, कब तक आप उसके ऊपर बैठोगे? कैसे आप हुकूमत चलाने के काबिल होगे? अफसोस से कहना पड़ता है कि आप इस बुनियाद को, सही, आप तो कहते थे। कोई कमेंट्स लेने दें, मुझे कोई कमेंट्स लेने दें। वेलकम बैक टू यू मुफ्ती साहब। मसाइल का अंबार, इलेक्शन के ऊपर सवालात, मैंडेट के ऊपर तनाज़ात, हुकूमत आपके ख्याल में कितना चल पाएगी, इतनी कमज़ोर हुकूमत? देख लेना, वहाँ वज़ीर आज़म हाउस के अंदर लिखा होता है ना कि ये वज़ीर आज़म 10 महीने था, ये 6 महीने था, तो उसमें जो कम मुद्दत होगी वो इसकी होगी ना। इसलिए कि हम जो हया करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा नंगा न करें, इतनी हया तो वो नहीं करते इलेक्शन के अंदर। यहाँ तो रिश्वत लेकर लोगों को जिताते हैं। पेशावर में एक वाक़या हुआ है कि चौथे नंबर आदमी से भारी रकम लेकर, वो अफगानी था और उसको जिता दिया है। तो अब जब ऐसी बातें होंगी तो फिर हमसे क्यों कहा जा रहा है कि आप जिम्मेदारी का सबूत दें और मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट के करीब है? जो लोग अंदर बैठकर वो मुल्क की तनख्वाह ले रहे हैं और मुल्क की बागडोर उनके पास है, वो क्यों हया नहीं करते? बहरहाल हम तो हालात से मजबूर होंगे, हम ये हक बात की आवाज़ उठाएंगे चाहे उसका कोई भी नतीजा हो। सही। शुएब शाहीन साहब, स्ट्रॉन्ग, तगड़ी, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन या रिज़ाइन, धरने, एहतजाज, हड़तालें?
کیا ریزائن کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. احتجاج بھی ہوگا, دھرنے بھی ہوں گے, ہڑتالیں بھی ہوں گے اور اسٹرانگ اپوزیشن بھی ہوگی. ہم ہر فورم کو یوز کریں گے. ہمارا حق مارا گیا, ہمارا ساتھ ڈاکہ زنی ہوئی, اور صرف ہمارا نہیں, یہ قوم کا حق تھا. یعنی آپ ان کو ان کے بوجھ سے گرنے کا انتظار نہیں کریں گے, آپ کہیں گے کہ ہم دباؤ ڈالیں گے. بالکل دباؤ ڈالیں گے, پورا زور لگائیں گے. جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, پہلے یہ چوری کرتے تھے, آپ نے دیکھا آدھا منہ چھپاتے تھے, اب چوری ختم کر دی انہوں نے, ڈاکہ زنی پہ اتر آئے, اب پورا منہ انہوں نے کھول لیا. سب کے سامنے ڈاکہ زنی ہوئی ہے, پوری قوم جانتی ہے. قوم کو چھوڑ دیں, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ کہہ رہی ہے. اس کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کوئی بھروسہ کرے گا؟ ان کو تو ریکگنائز ہی کوئی نہیں کرے گا. ان کے ساتھ کون ورکنگ ریلیشن شپ رکھے گا جن کی کریڈیبلٹی اور اخلاقی دیوالیہ پن اتنا ہو چکا ہے؟ میں تو اداروں سے سوال کرتا ہوں, کیا ملک کے ساتھ لال ہے؟ مجھے بتا دیں, کٹ پتلی کیوں کہتے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر میں؟ اس لیے کہ وہ الیکشن پراپر نہیں کراتے, وہاں نظام انصاف نہیں ہوتا, وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. ان کٹ پتلیوں کو الیکٹڈ ہے میں نے, ہمیں کٹ پتلی آپ نے لا کے بٹھا دیے. یعنی آپ نے کوئی چیزیں آپ نے نہیں دیکھنی اس ملک کو. اس ملک کا بدنما چہرہ آپ نے پوری دنیا کو دکھانا ہے. ہم کس منہ سے اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں گے؟ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ایک شخصی دشمنی میں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے ملک کے 25 کروڑ عوام کو معاشی تباہی میں دھکیل دیا, اور آگے بھی آپ کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کو درست کرنے کا. کیا اسی طرح چلے گا؟ کیا اس سے ہم ملک کے مسائل حل کر پائیں گے؟ زرداری صاحب جو مفاہمت کی کالز, اور کیا مفاہمت ہے؟ زرداری صاحب جیسا, مطلب افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, 3 مہینے بلاول صاحب بڑے ہمارے حق میں شکر ہے آپ نے کہہ نہیں دیا مجھے کٹوانا پڑ جاتا. میں نے نہیں کہا, لیکن راؤ انوار ایک دن کے لیے اٹھا اور زرداری صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ جو کرپٹ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کرپشن کے بےتاج یہ لوگ بادشاہ ہیں. ان لوگوں نے اچھا جی پریزیڈنٹ مجھے بنا دو, چیئرمین سینٹ میرا دے دو, اسپیکر میرا دے دو, لیکن ہم حکومت میں نہیں شامل ہوں گے. وہ حکومت میں شمولیت کی اور کون سی شرط ہم نے رکھی ہے؟ یہ خود قبضہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب, اور ایم کیو ایم جو بیٹھا ہوا ہے, ایک سیٹ نہیں ملی ان کو. اٹھا کر کے آپ نے ساری مفتی صاحب فائنل بالکل فائنل کامنٹ. آپ کے پاس بھی, آپ کی جماعت کے پاس بھی ایک وفد آیا نون لیگ کا, حکومت میں شرکت کی دعوت دی, جو گفتگو ہوئی اس کی کچھ اطلاعات باہر بھی آئیں. یہ جو حکومت سازی کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وزارتوں کے علاوہ بھی کوئی بات کرتے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا, ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں؟ کوئی یہ بات بھی طے ہوتی ہے کہ منشور کیا ہوگا, حکومت کے میں مسائل کن کے اوپر توجہ دی جائے گی؟ مفتی صاحب تک جو ہے وہ غالباً آواز نہیں پہنچی, اور وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. مسائل تو بہت ہیں. آ گیا جواب. جی مفتی صاحب کیا فرمایا؟ نہیں, ہم نے تو فیصلہ کر دیا نا, آپ دوبارہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں تو یہ جواب دے دیا, ہم حکومت میں نہیں جائیں گے, اپوزیشن میں رہیں گے. نہیں میں لوگوں سے نہیں میرا سوال مختلف تھا مفتی صاحب, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ جس وقت ہمارے ہاں حکومت سازی ہوتی ہے, مختلف جماعتیں سر جوڑتی ہیں, عوام کو بتائیں کہ یہ بیٹھ کر کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کہ کون کون وزارت رکھے گا, کس کے پاس کیا ہوگا. یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ میرا یہ منشور تھا, تمہارا یہ تھا, تو ہم یہ جوائنٹ منشور لے کے آئیں گے حکومت کا, ایسی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی والا کوئی ساتھی ہے نہیں نا, اس لیے میں تھوڑا سا حیا کرتا ہوں. ہمارے ہاں تو منشور ڈسکس نہیں ہوتا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان, یہ عہدے تقسیم ہوتے ہیں, اور پیپلز پارٹی والوں کا تھوڑا سا ذرا الگ سٹائل آ گیا. سمجھ آ گئی حکومت کیسے بنتی ہے, سمجھ آ گئی. بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب, رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسائل ہیں, مسائل گھمبیر ہیں, بہت زیادہ ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا لگ بھگ حکومت فارم ہونے کے 1 ہفتے کے بعد. مجھے حیرانی ہوتی ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ جس وقت خدا نہ خواستہ 1000 روپے سے اوپر کچھ مختلف فوڈ آئٹمز جو رمضان میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں وہ مل رہے ہوں گے, عوام کا کیا ہوگا؟ اور جب آپ نے 8 مارچ سے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے تو یقیناً ابھی 67% گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں, اور مزید آپ کو بجلی کے بلوں میں اضافہ کرنا ہوگا, غالباً پینشن بھی ختم کرنی ہوگی, آدھے امپلائیز کو لے آف کرنا ہوگا, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بیچنی ہوں گی. اس فیصلے اور اس قسم کے فیصلوں کے لیے آپ کو ایک ایسا حکومت چاہیے, ایک ایسا رہنما چاہیے جس کے اوپر عوام کا مکمل اعتماد ہو. وہ اعتماد بہرحال نظر شہباز شریف کے اوپر کو بہت زیادہ اسٹرانگلی نہیں نظر آتا, لیکن لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور اسی امید کے ساتھ آج کے شو سے اتنا ہی, آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ.